अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। जी, वाव पे ज़बर है और हमज़ा के नीचे देर है, दाल साकिन है, इसलिए हम हमज़ा को दाल के साथ मिला लेंगे और दाल को नरमी से पढ़ेंगे। वाइज़ आगे क़ाफ पे पेश है, क़ाफ हरूफ़ मुस्तालिया में से इसे मोटा करके पढ़ेंगे और आगे लाम साकिन है, क़ाफ का पेश हम लाम के साथ मिलाएंगे और ता पे पेश और मीम साकिन है, ता का पेश हम मीम के साथ मिला लेंगे, लेकिन खींचना किसी को भी नहीं है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, यहाँ पे खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। आगे मीम पे पेश और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा है। तीसरे नंबर पे फिर खड़ा ज़बर है सीन पे, जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। तो हम इन तीनों को एक जगह खींच कर पढ़ेंगे। या मूसा, या मूसा। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर, लाम पे ज़बर है और नून साकिन है, तो लाम का ज़बर हम नून के साथ मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास नून मुशद्दद आ रहा है, तो ये हमारे पास नून साकिन के बाद नून आ रहा है, तो ये इदगाम का कायदा है, इदगाम बिल गुन्ना। तो यहाँ पे हम गुन्ना करते हुए एक नून को दूसरे नून में मिला देंगे, तो तकरीबन ये एक ही नून होके पढ़ा जाएगा। लन नस। अब नून का ज़बर जो है वो हम स्वाद के साथ मिला लेंगे, क्योंकि स्वाद साकिन है। लन नस। आगे बा के नीचे देर है और रा पे ज़बर है, इनको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। लन नस्बिगा, स्वाद को भी मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि हरूफ़ मुस्तालिया है, रा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। लन नस्बिगा अला तआमिन, इन पे ज़बर, लाम पे खड़ा ज़बर जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम है, लाम के बाद हम खींच के पढ़ेंगे। अला तआमिन, तो आ पे ज़बर, आइन पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये भी अलिफ मद्दा है, इसे भी हम खींच के पढ़ेंगे, इनके बाद को लंबा करके पढ़ेंगे। अला ता, आगे मीम के नीचे तनवीन है दो ज़ेर की और आगे वाव आ रहा है, तनवीन के बाद वाव आए तो ये इदगाम का कायदा है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद वाव आए तो इदगाम का कायदा, इदगाम बिल गुन्ना, यानी कि हम मीम को गुन्ना करते हुए वाव के साथ मिलाएंगे। तआमिन वा, अब वाव के साथ आगे अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया क्योंकि वाव पे ज़बर है, तो वाव के बाद हम खींच लेंगे। तआमिन वा, हा के नीचे ज़ेर और दाल के नीचे फिर तनवीन आ रहा है। तो आमिन
واحد على طعام واحد. اب ڈال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ جو تنوین کی آواز ہے دال میں آئے گی اس کو ہم ناک میں چھپا کے غنہ کرتے ہوئے آگے فا کو ادا کریں گے. واحد واحد فد واحد فد. فا پہ زبر ہے اور آگے دال ساکن ہے، تو ہم الف کو سائلنٹ کر کے فا کو دال کے ساتھ ملا لیں گے اور عین پہ پیش ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. علی طعام واحد فدعو. یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ادغام بالغنہ اور یہاں پہ اخفا. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں سے دوسرا قاعدہ ادغام اور چوتھا قاعدہ اخفا. علی طعام واحد فدعو. آگے لام پہ زبر ہے اور نون پہ بھی زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، تو ہم نون کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے. فدعو لنا فدعو لنا ربک. را پہ زبر با پہ شد، را کا زبر ہم با کے ساتھ ملائیں گے، لیکن پہلے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو را کا زبر ہم با کے ساتھ ملا کے پھر با کو پڑھیں گے. با کو بھی نہیں کھینچنا کیونکہ با پہ بھی زبر ہے. رب رب. اب کاف پہ زبر ہے، اسے بھی نہیں کھینچنا. ربک فدعو لنا ربک. یہاں پہ دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ دال کی آواز کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. فدعو لنا ربک یخرج لنا. یہاں پہ پیش اور خواہ ساکن، را کے نیچے دیر اور جیم ساکن. جیم حروف قلقلہ بھی ہے، جیم کے بعد کو ہم باتیں بھی کریں گے، جنبش بھی دیں گے. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے دیر ہے. یخرج یخرج. آگے لام پہ زبر، نون پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف. نون کے بعد کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے یہاں پہ. یخرج لنا ربک یخرج لنا مما. میم کے نیچے دیر اور آگے میم مشدد. اصل میں یہاں پہ تھا من ما من ما. اب من ما پڑھنا مشکل تھا اور ویسے بھی نون ساکن کے قواعد میں سے ادغام کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہو رہا تھا، تو انہوں نے نون کو سائلنٹ کر کے میم کو ڈائریکٹ ہی میم سے ملا دیا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے میم پہ، اور اس کے بعد ہم میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ ساتھ میں الف مدہ بھی ہے. لانا مما لانا مما تم بیتو. تا پہ پیش نون ساکن اور نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب. تو یہاں پہ ہم نون کے بعد کو میم میں بدل کر پڑھیں گے. یہ چھوٹا سا میم انہوں نے دیا ہوا ہے، نون کے بعد کو میم میں بدل کر پڑھنا ہی اقلاب ہے. نون تنوین اور نون ساکن کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے اور یہی اقلاب ہے. تو یہاں پہ بھی اقلاب ہوگا. آگے تا پہ پیش ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. مما تم بیتو مما تم بیتو. اگر تا کو ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ لام ساکن ہے. مما تم بیتل مما تم بیتل. اگر حمزہ پہ زبر ہے، را ساکن ہے، تو حمزہ کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، اور زاد پہ پیشے سے بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. مما تم بیتل ارض تم بیتل ارض من بقلها. یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہے. میم کے نیچے دیر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نون کے بعد کو
با نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے اور غنہ کرتے ہوئے با ادا کریں گے۔ آگے قاف ساکن ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے بعد کو ہم جنبش دے کے پڑھیں گے۔ میم باق، میم باق، لام کے نیچے زیر، ہا پہ زبر اور ساتھ میں الف، جو الف سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوتا ہے، یہ بھی الف مدہ ہی ہے، تو یہاں پہ ہم ہا کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم باقلیہا، میم باقلیہا، وقصائہا، واو پہ زبر، قاف کے نیچے زیر، قاف حروف مستعلیہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے سا ہے، بہت نرمی سے اسے ادا کرنا ہے، تو قاف کا زیر ہم سا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سا مشدد ہے، اور پھر قاف کو سا کے ساتھ ملا کے پڑھ کے آگے ہمارے پاس سا پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے جو کہ الف مدہ ہے، تو ہم سا کی آواز کو کھینچیں گے۔ وقصا، وقصا، کاف کے بعد سا کو تھوڑا رک کے پڑھیں گے کیونکہ سا پہ شد ہے، اور پھر الف مدہ ادا کریں گے۔ وقصا، آگے ہمزہ آ رہا ہے، اسی حرف میں الف مدہ کے بعد ہمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی۔ حرف مدہ کے بعد ہمزہ آئے تو مد ہوتی ہے، اگر ایک کلمہ میں آئے تو مد متصل، تو یہ بھی مد متصل ہے، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقصائی، وقصائی، آگے ہا پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، ہا کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مِن بقلیہا وقصائہا وفومہا، واو پہ زبر، فا پہ پیش اور ساتھ میں واو ساکن، یہ واو مدہ ہو گیا، فا کے بعد کھینچی جائے گی۔ وفو، آگے میم کے نیچے زیر ہے اور ہا پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، الف سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوتا ہے، اسے بھی ہم ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وفومہا، وفومہا، وعدسیہا، واو پہ زبر، عین پہ زبر، دال پہ زبر، سین کے نیچے زیر، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے، لیکن اینڈ میں ہا ہے، ہا پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، ہا کے بعد کو ہم کھینچیں گے۔ وفومہا وعدسیہا، وعدسیہا، وبصلیہا، یہاں پہ بھی واو پہ بھی زبر، با پہ بھی زبر، صاد پہ بھی زبر، لام کے نیچے بھی زیر، ان میں سے کسی کو نہیں کھینچنا، اینڈ میں ہا ہے، ہا پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہے، ہا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور یہی ہمارا وقف ہوگا، یہاں پہ وقف کے لیے تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدسیہا وبصلیہا، وعدسیہا وبصلیہا۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تھا کہ ہم اسے ریپیٹ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تھا کہ آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں۔ اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔